الاسلام، نعرے حیدری، جشن سید، جشن پیرانی اماں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ النبی الامین المتین الحنین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ادب گاہیز زیر آسمان از عرش نازک تر. ادب گاہیز زیر آسمان از عرش نازک تر. نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا. نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا. من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بعیدہ ایدنا بأحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا. صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدہ. ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند رہیے درود کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو منبر نور پر جلوہ فرما شہزاد گانے مخدوم سمنا، ساتھ ہی ساتھ میری نظروں کے قریب موجود معزز ترین سادات ذوی الاحترام، عزت مآب علماء کرام، خلفائے عظام، عزت مآب بالخصوص بزرگ ترین حضرات، عمر میں مجھ سے بڑے نوجوان بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ میری نگاہوں کے قریب اور دور موجود عمر میں مجھ سے چھوٹے پیارے بچوں اور پردہ نشین عزت مآب مائیں اور بہنیں، آخر میں بالخصوص آج کی اس بزم کے دولہا اور اس کے سرنامہ اشرف الاشراف انتخاب محدث اعظم، جگر گوشہ محدث اعظم، نور دیدہ محدث اعظم، فیضان محدث اعظم، تبسم محدث اعظم، زینت مسند محدث اعظم، سبحان اللہ، شہزادہ محدث اعظم، رئیس المحققین، عمدۃ المدققین، سند المفسرین، حضرت العلام الشاہ مفتی سید محمد مدنی اشرف اشرفی الجیلانی کی چھوچھوی ادام اللہ ذلہ علینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وقت کی نزاکت کا مکمل پاس و لحاظ کرتے ہوئے سب سے پہلے میں بے پناہ ممنون و مشکور ہوں، بے پناہ شکر گزار ہوں اس علاقے میں موجود اطراف میں جتنے بھی لوگ یہاں پر اپنے کاروبار کو آگے بڑھاتے ہیں، جنہوں نے اپنے اس کاروبار کے پیک ٹائم آف پیریڈ میں اپنے وقت کو دے کر اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے. ہم تہے دل سے
तमाम हजरात के वो उसमें बेशुमार हमारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम भाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें उनके कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, उन्हें राह रास्त पर चलने की तौफीक दे, उन्हें हिदायत अता फरमाए। हम उनके ममनून व मशकूर हैं कि उन्होंने अपने इस पीक टाइम ऑफ पीरियड में वक्त निकालकर हमें वक्त दिया ताकि हम इस जश्न सैयद को इसके शायाने शान मुनक़िद कर सकें। इसके बाद मैं बिलखुसूस ये गुनहगार और साथ ही साथ हमारे शेखुल इस्लाम ट्रस्ट हेड ऑफिस की जानिब से हम तमाम अराकीन ममनून व मशकूर हैं अपने शेखुल इस्लाम ट्रस्ट मिर्ज़ापुर ब्रांच और हमारी शेखुल इस्लाम ट्रस्ट की जितनी भी ब्रांचें हैं जिन्होंने आज की इस बज़्म को, आज के इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में दामे दिरमे कदमे सुबने हिस्सा लिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम की इन तमाम कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें हमारी आखिरी सांस तक इसी तरह दीन मदीन की खिदमत बेलौस का जज्बे अजीम अता फरमाए। तो अजीज़ाने मिल्लत, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया कुरान करीम की बड़ी ही मशहूर व मारूफ आयत मुबारक है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मसलहतन मैं इस वक्त इस आयत मुबारक का तर्जमा आपके सामने नहीं रखूंगा अभी, मसलहतन। तो जब हम इस आयत करीमा पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि इस आयत करीमा में यके बाद दीगरे एक एक करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से 3 खबरें पहुंचाई गई हैं, 3 खबर भेजी गई हैं हम लोगों तक। पहली खबर कि जिसमें आगाह किया जा रहा है कि ऐ लोगों तुम आगाह हो जाओ, अल्लाह कहकर ऐ लोगों मुतनब्बे हो जाओ, ऐ लोगों अटेंशन में आ जाओ, ऐ लोगों बाखबर हो जाओ। और खबरदार करने वाली जात भी जब खुद खुदा की हो तो ऐसी खबरदारी पर आगाही तो बनती है। इसी आयत करीमा में जब जरा और आगे आप बढ़ेंगे तो खुदा की तरफ से दूसरी खबर का भी इंकशाफ हमारे लिए किया जा रहा है कि ऐ लोगों मैंने तुमको जो आगाह करने की बात की है तो एक मखसूस ग्रुप है, एक मखसूस जमात है, उस जमात से आगाह करने की बात मैं तुम्हें कर रहा हूं। जब जरा और आगे बढ़ेंगे तो इस खबर का भी इंकशाफ हमारे दरमियान बारगाहे खुदाबंदी से कर दिया जाता है कि ऐ लोगों मैंने तुम्हें जिस मखसूस जमात से आगाह करने की बात की है उसकी खुसूसियत ये है कि उसे ना तो किसी का खौफ है ना किसी का गम। तो मैं इन तमाम चीजों को लेकर बड़ा परेशान था, उलझनों में उलझा हुआ था, बेचैन था कि वो कौन से लोग हैं जिनसे आगाह करने की बात खुद खुदा की जानिब से की जा रही है। वो कौन सी ऐसी जमात है जिनके बारे में खुदा एलानिया तौर पर ये फरमा रहा है कि इन मखसूस लोगों को ना तो कोई खौफ है ना कोई गम। तो मैं उन लोगों की तहकीक के बारे में जानने के लिए बेचैन था, परेशान था कि अपनी बेचैनी को लेकर मैं अपने अब्बू जान हुजूर शेखुल इस्लाम की बारगाह में पहुंचा और मैंने हजरत की बारगाह में अपनी बेचैनी, अपनी बेबसी, वो कौन सी जमात है अब्बू कि जिसके बारे में खुदा आगाह कर रहा है, जिसके बारे में खुद खुदा ये फरमा रहा है कि इन लोगों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। मैंने हजरत की बारगाह में सवाल रखा
تو حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹا ہم لوگ ایک ایسے مجدد کے قدموں میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کے مجدد ہونے کی خبر سلسلہ مجددین میں، جس کے مجدد ہونے کی، حضرت فرماتے ہیں سلسلہ مجددین میں جس کے مجدد ہونے کی خبر بذات خود رسول کائنات نے آ کر دی. خواب میں آ کر کسی نے استغاثہ کیا، اللہ کے ایک بندے نے خواب میں آقائے نامدار سے سوال کیا کہ سرکار اس وقت کے مجدد کون ہے؟ اللہ کے رسول نے خواب میں آ کر بتایا کہ سن، اس وقت کا مجدد کوئی اور نہیں بلکہ میرا شہزادہ وجیہ الدین علوی گجراتی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام شہنشاہ احمدآباد. سبحان اللہ. عزیزان ملت، سلسلہ مجددین میں مجددوں کا جو یہ سلسلہ ہے، اس میں ایک ہی ذات ایسی ہے جس کے مجدد ہونے کی خبر رسول کائنات نے خواب میں آ کر دی ہے. اور آج ہم اور آپ فخر کریں اس بات پر اتنا کم ہے کہ ان کے قدموں میں خدا نے ہمیں زندگی گزارنے کی سعادتیں حاصل کی ہیں. تو عزیزان ملت، حضرت نے فرمایا کہ تم ان کی بارگاہ میں جاؤ، تمہیں تمہاری بے چینی کا جواب مل جائے گا. حمزہ تو ان کی بارگاہ میں جا، تجھے تیری بے قراری کا قرار مل جائے گا. حمزہ حضرت مدنی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر عمل کرتے ہوئے دوڑا ہوا بارگاہ وجیہ الدین میں پہنچا. حمزہ نے آپ کی قدم بوسی کی، آپ کے بارگاہ میں فاتحہ پڑھا اور باہر نکل کر ذہن میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور گنبد وجیہ الدین کو یہ گنہگار حمزہ دیکھتا رہا. اپنا جواب پانے کے لیے، اپنی بے چینی کا حل ڈھونڈنے کے لیے، اپنی بے قراری کا قرار حاصل کرنے کے لیے یہ حمزہ گنبد وجیہ الدین کو دیکھتا رہا. دیکھتے ہی دیکھتے اس گنہگار کو نیند آ گئی. اب عالم خواب میں آپ مکمل دل و دماغ سے حاضر ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا، مکمل کڑی سے کڑی جڑی ہے. آپ کو سمجھنا رہے گا، ورنہ پیچھے کی بات چھوٹی تو پھر بہت کچھ چھوٹ جائے گا. تو عالم خواب میں یہ حمزہ اپنے آپ کو ایک راستے پر پاتا ہے. یہ یاد رکھیے، حمزہ حضرت وجیہ الدین علوی کے صحن میں گنبد کو دیکھتے دیکھتے اسے نیند آ گئی. اب وہ خواب میں ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، خواب میں ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک راستے پر ہے اور وہ راستہ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اپنی خوبصورتی کا جلوہ دکھا رہا ہے. اتنا خوبصورت راستہ ہے. تو جب میں اس راستے پر آگے بڑھا اپنے سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں خود خدا نے خبر دی ہے، جن کے بے خوف اور نڈر ہونے کا پیغام خدا سنا رہا ہے، وہ مخصوص جماعت کون سی ہے. جب یہ جواب حاصل کرنے کے لیے میں اس خوبصورت راستے پر چلنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آسمان کی بلندیوں سے گفتگو کرتا ہوا پہاڑ ہے. اتنا اونچا پہاڑ جو اپنے عظیم الجثہ ہونے پر، اپنے بڑے ہونے پر فخر محسوس کر رہا ہے، پراؤڈ محسوس کر رہا ہے. مجھے لگا کہ یقیناً وہ پہاڑ جو آسمان کی بلندیوں سے گفتگو کر رہا ہے، یقیناً وہ پہاڑ، اس پہاڑ کے پاس میری بے چینی کا جواب ہوگا، میری بے قراری کا قرار اس پہاڑ سے ملے گا. میں جلدی جلدی اس پہاڑ کے پاس گیا اپنا جواب لینے کے لیے. ابھی پہنچا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں وہ پہاڑ ڈرا ہوا ہے، وہ پہاڑ خوف زدہ ہے، وہ پہاڑ بے چین ہے کہ کہیں کوئی پتھر توڑنے والا نہ آ رہا ہو. میں نے کہا یہاں سے مجھے میرا جواب نہیں ملنا. میں اور آگے بڑھا. آگے بڑھتے ہوئے کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ پیڑ ہیں، کچھ اونچے اونچے پیڑ، جن میں سے کچھ پر پھول سجے ہوئے ہیں تو کچھ پر پھل لدے ہوئے ہیں.
میں نے دیکھا کہ اتنے اونچے پیڑ، اتنے خوبصورت پیڑ، یقیناً ان سے میری بے چینی، میرے سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں ان کے پاس گیا، پاس جانے پر سوال کا جواب کیا ملتا، وہ تو خود سوال کر رہے تھے، وہ ڈرے ہوئے تھے کہیں کوئی کلہاڑی لے کر کاٹنے والا نہ آ رہا ہو۔ میں اور آگے بڑھا، میں نے کہا یہ پہاڑ اور پیڑ بھی میرے سوال کے لائق نہیں ہے۔ میں آگے بڑھا تو مجھے کچھ اونچی اونچی لمبی لمبی گھاسیں دکھائی دی۔ میں نے ان گھاسوں کو دیکھا، ہری بھری سرسبز و شاداب گھاسیں جو ہوا کے چلنے سے اپنی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی تھی۔ گھاس جب لمبی ہوتی ہے اور ہوا کے چلنے سے ہلتی ہے تو اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ خوبصورت گھاس ضرور میرے سوال کا جواب دے دیں گی۔ میں ان کے قریب گیا، کیا دیکھتا ہوں وہ بھی ڈری ہوئی ہے، خوف زدہ ہے، بے چین ہے کہ کہیں کوئی چار پیر والا جانور نہ آ رہا ہو۔ میں اور آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ چار پیر والے جانوروں کا ایک جھنڈ ہے، ایک گروپ ہے۔ میں ان کے قریب گیا ان سے پوچھنے کے لیے کہ تم تو میرے بے بسی کا جواب دے دو، تم تو مجھے میرے سوال کا جواب عنایت کر دو۔ جب میں ان سے پوچھنے لگا تو میں نے پایا کہ وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہنے والا نہ آ رہا ہو۔ میں نے کہا یہاں سے بھی مجھے میرا جواب نہیں ملے گا۔ میں اور آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ غریب لوگ، دنیا کے مارے ہوئے لوگ، دنیا کے ستائے ہوئے لوگ کہنا نہیں چاہیے لیکن مثال دینی ہے کہ غریب بول کر بھی افسوس ہوتا ہے، لیکن مثال دینی ہے تو بولنا پڑ رہا ہے۔ کچھ غریب لوگ وہاں جمع تھے۔ میں نے سوچا یہ تو ویسے ہی دنیا سے ہارے ہوئے لوگ ہیں، یقیناً ان کے پاس میرے سوال کا جواب ہوگا۔ خان صاحب توجہ چاہوں گا آپ کی۔ تو جب میں ان کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں، وہ غریب جنہیں میں نڈر سمجھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا جن سے میرے سوال کا جواب ملنا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی امیر نہ آ رہا ہو۔ میں نے کہا یہ بھی کسی کام کے نہیں ہے۔ میں اور آگے بڑھا، اپنی بے چینی کو ساتھ لے کر دھوتے ہوئے، اپنے خوف کو لاتے ہوئے، اپنی بے بسی کو اپنے دل و دماغ میں سمائے ہوئے یہ گنہگار اپنے خطاکار قدموں کو اس خوبصورت راستے پر آگے بڑھاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ آگے کچھ امیر ہے۔ میں نے سوچا چلو وہ غریب ان امیروں سے ڈر رہے تھے، اب یہ امیر انہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ میں جب ان کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی انکم ٹیکس والا نہ آ رہا ہو۔ میں اور آگے بڑھا اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ گنڈے لوگ، کچھ موالی لوگ موجود ہیں۔ میں نے کہا یقیناً وہ پہاڑ میرا سوال کا جواب نہ دے پایا، وہ جانور، وہ پیڑ میرے سوال کا جواب نہ دے پائے، لیکن یہ گنڈے، ان سے زمانہ ڈرتا ہے، انہیں زمانے سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، یقیناً ان سے میرا جواب مل جائے گا۔ جب میں ان کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں ان کا بھی وہی حال ہے، وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی پولیس والا نہ آ رہا ہو۔ پھر میں اور آگے بڑھا اپنے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے، میں مارا پھر رہا تھا۔ مجھے محشر کا وہ وقت یاد آ رہا تھا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی مارا پھر رہا ہوگا۔ میں بھی اپنے سوال کے جواب کی طلب میں مارا ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ میں اور آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ پولیس والوں کا ایک گروپ ہے۔ میں نے سوچا ان سے جواب ملے گا۔ جب ان کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں ان کا کوئی بڑا افسر نہ آ رہا ہو۔ میں اور آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ میں نے اس سورج سے کہا، زمین پہ کھڑے ہو کر زمین کی نیچائی سے اس سورج، بلند قامت سورج سے سوال کیا کہ اے سورج تو بتا دے میری بے بسی، میری گھبراہٹ، میرے خوف کا کیا رزلٹ ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ تو جب اس سے سوال ہی کیا تھا کہ جواب ملا کہ وہ بھی ڈرا ہوا ہے کہ کہیں اس کو گرہن نہ لگ جائے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ رات ہو گئی، ستارے مسکرا رہے ہیں، ستارے ہنس رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اتنے سارے ستارے ہیں، اتنے سارے ستاروں میں کوئی تو بے خوف ہوگا۔
کوئی تو نڈر ہوگا, کوئی تو ایسا ہوگا جو چین سے ہوگا. میں نے ان سے سوال کیا تو سوال کرنے پر ان سے بھی وہی جواب ملا کہ کہیں صبح کی سفیدی نہ ہو جائے. میں پریشان ہو گیا, میں مارا ادھر ادھر دیکھتا رہا, بھٹکتا رہا. ابھی میں نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ہر طرف خوف ہی خوف ہے. حیوانات, نباتات, جمادات سب خوف زدہ ہیں. عالم اعلیٰ, عالم اوسط, عالم اسفل, ہر طرف خوف ہی خوف ہے. میں نے چلا کر بولا, ارے اس خوف زدہ ماحول میں کیا کوئی بے خوف بھی ہے؟ اس خوف زدہ ماحول میں کیا کوئی چین والا بھی ہے؟ تو مجھے غیب سے ایک آواز آئی کہ ارے وہ محدود ذہن رکھنے والے انسان, تو کہاں پر ہے؟ تو کس بے خیالی میں ہے؟ سن, اسی خوف زدہ ماحول میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نڈر ہیں. اسی خوف زدہ ماحول میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چین میں ہیں, جنہیں کسی کا خوف نہیں. میں نے کہا وہ کون لوگ ہیں؟ جواب دینے والے نے آواز دے کر جواب دیا کہ ارے احمد, اپنی آنکھوں کو کھول, خواب سے باہر آ. یقین جانو, جب میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو میرے سامنے گنبد وجیہ الدین چمک رہا تھا اور اس پر سنہرے الفاظ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نیک بندے, انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان اولیاء کرام, جشن سید, فیضان حضور شیخ الاسلام, فیضان پیران یما, نعرے حیدری. تو عزیزان ملت اسلامیہ, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے لوگوں, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو, اللہ کے دوستوں کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ کسی کا غم. مجھے میری بے بسی, مجھے میری بے قراری, مجھے میرے خوف کا جواب میرے ابو جان حضور شیخ الاسلام نے بارگاہ وجیہ الدین سے دلوا دیا. میں سمجھ گیا, میں بڑا خوش تھا کہ واہ واہ, اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ڈر. میں اسی خوشی میں تھا کہ دوبارہ حالت بیداری میں مجھے ایک آواز سنائی دی کہ حمزہ, آیت کریمہ کے آخری حصے پر غور کر, تو خوش کیسے ہو رہا ہے؟ جب میں نے آیت کریمہ کے آخری حصے پر غور کیا تو پتہ چلا کہ آیت کریمہ کے آخری حصے میں یعنی اولیاء کرام میں خوف کے نہ ہونے کی خبر دی گئی ہے کہ اولیاء کرام میں کسی طرح کا خوف نہیں ہے. پھر آواز آئی کہ حمزہ اور غور کر. تو جب حمزہ نے اور غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ اولیاء کرام میں خوف کے نہ ہونے کی خبر بنا کسی قید کے مطلقاً کی گئی ہے کہ یہ اولیاء کرام, انہیں نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کا ڈر. تو میں سوچنے لگا کہ آیت کریمہ میں کسی کی قید نہیں لگائی گئی کہ نہ کسی کا خوف نہ کسی کا ڈر. تو میں نے سوچا کہ اس طرح تو پھر مطلب یہ ہوا کہ انہیں نہ تو ان اولیاء کرام کو نہ تو رات و دن کا خوف ہے, نہ صبح و شام کا خوف ہے, نہ انہیں جانوروں کا خوف ہے, نہ چرند پرند کا خوف ہے, نہ انسانوں کا خوف ہے, نہ جناتوں کا خوف ہے. الغرض انہیں مخلوق میں سے کسی کا بھی خوف نہیں. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی, لیکن آیت کریمہ میں جو قید نہیں لگائی گئی ہے, بنا قید کے ذکر کیا گیا ہے, اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ انہیں مخلوق کا تو خوف نہیں ہے, ساتھ ہی ساتھ اولیاء کرام کو خدا کا بھی خوف نہیں ہے. آپ دیکھیے, غور کریے آیت کریمہ پر, اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ والوں کو نہ تو کسی کا خوف. ایک بہت اچھے سوال کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں. نہ تو کسی کا خوف ہے نہ کسی کا غم ہے نا, تو مطلق بولا گیا ہے, کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے. اس کے برخلاف اگر آپ کلمہ توحید پر غور کریں گے تو آپ کو ملے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. مطلب
خدا خود فرما رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں. دیکھیے پہلے بنا کسی قید کے بتایا گیا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, بعد میں ترنت الا اللہ کہہ کر قید لگا دیا, ترنت الا اللہ کہہ کر کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. اسی طرح ایک آیت کریمہ ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ, مطلب اللہ نے گواہی دی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. آپ اس آیت کریمہ میں بھی دیکھ لیجئے, پہلے خبر دی جا رہی ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, ترنت بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا, مطلب پہلے آزادی دی گئی, بعد میں ترنت قید لگا دی گئی خدا کے سوا. اس کے برخلاف اس آیت کریمہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. تو اس آیت کریمہ میں بھی تو ایسا ہو سکتا تھا کہ اس طرح سے ذکر کیا جا سکتا تھا کہ اللہ کے ولیوں کو خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں ہے, اس طرح سے کہا جا سکتا تھا نا. لیکن یہاں پر خدا کا مزاج کچھ دوسرا ہے, یہاں پر خدا کے خبر پہنچانے کا انداز کچھ نرالا ہے, بنا قید کے خدا پیغام پہنچا رہا ہے. تو اس کے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام میں قدم قدم پر خوف الہی کا ثبوت ہوتا ہے نا, لیکن آیت کریمہ سے بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اولیاء کرام کو مخلوق کا بھی خوف نہیں ہے اور خالق کا بھی خوف, خدا کا بھی خوف نہیں ہے. تو اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب ایک عالمانہ جواب ہے اور دوسرا عامیانہ جواب. اس کا عالمانہ جواب یہ ہے کہ لا خوف علیہم میں جو خوف ہے, خوف دو طرح کا ہوتا ہے. خوف دو طرح کا ہوتا ہے, ایک خوف خاص اور دوسرا خوف عام. خوف خاص یہ خدا کا خوف ہوتا ہے اور خوف عام یہ مخلوق کا خوف ہوتا ہے. تو آیت کریمہ میں خوفن پر جو تنوین ہے یہ عموم کے لیے ہے, یہ عام لوگوں کے لیے استعمال کی گئی ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں خدا کے خوف کے نہ ہونے کی بات نہیں کی گئی, بلکہ خدا کہہ رہا ہے کہ بندوں, اے انسان, اے لوگوں, میرے ان نیک بندوں کو دنیا کا خوف نہیں ہے. یہ بتایا گیا ہے, یہ ہے اس کا عالمانہ جواب کہ خوفن پر جب تنوین آئے تو وہ عموم کے لیے ہوتا ہے, اس سے خدا کی ذات مراد نہیں ہوگی بلکہ اس سے مخلوق کی ذات مراد ہوگی. تو یہاں پر آیت کریمہ میں خدا کے خوف کے نہ ہونے کی بات نہیں کی گئی بلکہ مخلوق کے خوف, مخلوق سے خوف کے نہ ہونے کی خبر دی گئی ہے. یہ تو ہے اس کا عالمانہ جواب. اب اس کا عامیانہ جواب یہ ہے, مثال کے طور پر ایک انسان ہے, ایک انسان جس کو اس کے شہر والے تو دور, اس کے محلے والے بھی نہیں پہچانتے, کوئی اس کو نہیں پوچھتا, کوئی اسے بھاؤ نہیں دیتا, کوئی اسے لفٹ نہیں دے رہا ہے. اب اس انسان کو اس ملک کے وزیر اعظم نے اپنا دوست بنا دیا. ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ملک کے وزیر اعظم نے, وہ انسان جسے کوئی نہیں پوچھ رہا تھا, جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, اس انسان کو ملک کے وزیر اعظم نے اپنا خاص کر لیا, اپنا دوست بنا لیا. تو اب بتائیے, تھوڑی دیر پہلے جس انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اپنے محلے میں جس کا کوئی مقام, کوئی رتبہ, کوئی عہدہ, کوئی منصب نہیں تھا, تھوڑی دیر کے بعد اب وہ انسان اپنے ملک کے بڑے بڑے چیف منسٹر سے بھی نہیں ڈرے گا, ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس انسان کے سر پر ملک کے سب سے پاورفل انسان کا ہاتھ ہے. بات صحیح ہے نا. تو اب وہ انسان کو کسی سے خوف کھانے کی کیا ضرورت, بلکہ وہ تو بولے گا کہ مجھے کسی سے خوف نہیں ہے, مجھے کسی کا غم نہیں ہے, کسی کا ڈر نہیں ہے. اب آپ بتائیے ایمانداری سے, اس کا یہ بولنا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے, کیا اس کسی میں وہ وزیر اعظم بھی شامل ہوگا؟ نہیں. کیوں؟
وہ وزیر اعظم کی ذات اس کسی میں شامل نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس عام انسان کو یہ بولنے کی جو طاقت ملی ہے کہ مجھے کسی کا خوف نہیں، یہ وزیر اعظم کے دوست بنانے کی وجہ سے ملی ہے. اگر وزیر اعظم نے اس عام انسان کو، جس کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، جس کو کوئی بھاؤ نہیں دے رہا تھا، اس عام انسان کو اگر وزیر اعظم نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو کیا اس انسان کو یہ جملہ بولنے کی طاقت و قوت ہوتی؟ نہیں ہوتی. ہے نا عزیزان ملت؟ تو پتا کیا چلا کہ اس کا یہ کہنا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، اس میں وزیر اعظم کی ذات شامل نہیں ہوگی. تو مجھے بتاؤ، جب دنیا کی محدود حد میں رہنے والا ایک وزیر اعظم، جب دنیا کی محدود حد میں رہنے والا ایک بادشاہ اگر کسی کو اپنا دوست بول دے تو وہ دوست، وہ انسان دنیا کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا ہے، وہ انسان دنیا سے بے خوف ہو جاتا ہے. تو بے لامحدود حد میں رہنے والا بادشاہ حقیقی اگر کسی کو اپنا دوست بول دے گا تو وہ ولی اللہ دنیا والوں کو اپنی خاطر میں کیسے لا سکتے ہیں؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، انتخاب حضور شیخ الاسلام، جشن سید، جشن پیرانی اما، فیضان اولیاء کرام، نعرے حیدری، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اولیاء کرام آج ہم سنیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ہو سکتا ہے میرے جملے سے آپ کو حیرانی ہو جائے، آپ تشویش میں پڑ جائیں، لیکن بڑی ذمہ داری سے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. یہ اولیاء کرام آج ہم سنیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو ان کی ولایت سے جانتے ہیں. ہم سنیوں میں اہل سنت والجماعت میں اپنی لا علمی کی بنا پر، اپنی کم علمی کی بنا پر توجہ چاہوں گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان اولیاء کرام کو ان کی کرامت سے پہچانتے ہیں، اور وہ لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ ارے چلو آج تو اس ولی کے آستانے پر چلتے ہیں، وہ تو اتنے بڑے ولی ہیں کہ وہ آسمان کی بلندیوں میں اڑا کرتے تھے. میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے ذرا سوال کرو کہ اگر آسمان کی بلندیوں میں اڑنا ہی تمہارے نزدیک ولایت کی نشانی ہے تو آسمان میں اڑتے ہوئے ان پرندوں کو تم کیا کہو گے؟ تب تو ان آسمان میں اڑتے ہوئے ان پرندوں کو بھی تمہیں ولی کہنا ہوگا. وہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ چلو آج اس ولی کے وہاں چلتے ہیں، وہ تو سمندر کی گہرائیوں میں مہینوں وقت گزارا کرتے تھے. ایسے لوگوں سے ذرا پوچھ لو کہ اگر تمہارے نزدیک سمندر کی گہرائیوں میں وقت گزارنا ہی ولایت کی نشانی ہے تو سمندر میں تیرتی ہوئی ان مچھلیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب تو تمہیں سمندر میں تیرتی ہوئی ان مچھلیوں کو بھی ولی کہنا ہوگا. وہ لوگ اپنی لا علمی کی بنا پر، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے ہیں، غیر نہیں ہے، وہ ہمارے ہیں، انہیں ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے. وہ لوگ اپنی لا علمی کی بنا پر یہ بات کرتے ہیں کہ چلو آج اس ولی کے وہاں چلتے ہیں، وہ تو اتنے بڑے ولی تھے کہ زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر جا کر عبادت کرتے تھے، اپنی مرضی سے زمین میں جا کر رہتے تھے اور اپنی مرضی سے باہر آتے تھے. چلو اس ولی کے وہاں چلتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے سوال کرو کہ اگر زمین کے اندر اپنی مرضی سے آنے جانا ہی تمہارے نزدیک ولایت کی نشانی ہے، تب تو پھر زمین میں رہنے والے ان کیڑوں مکوڑوں کو تم کیا کہو گے؟ تب تو تمہیں زمین میں رہنے والے ان کیڑے مکوڑوں کو بھی ولی کہنا ہوگا. تو میرے بھائیوں، آسمان میں اڑنے پر غور مت کرو، زمین کی گہرائیوں میں آنے اور جانے پر غور مت کرو، سمندر کی گہرائیوں میں وقت گزارنے پر غور مت کرو.
بلکہ غور اس عمل پر کرو کہ وہ کون سا عمل تھا جس عمل کی وجہ سے خدا نے انہیں آسمان میں اڑنے کی طاقت دے دی. وہ کون سا عمل تھا؟ کوئی تو ایسی بات ہوگی جس بات کی وجہ سے خدا نے انہیں زمین کی گہرائیوں میں اپنی مرضی سے آنے اور جانے کا ملکہ عطا کر دیا. اس بات پر غور کرو کہ کون سی ایسی بات ہے جس بات کی وجہ سے خدا نے انہیں سمندر کی گہرائیوں میں من چاہے انوسار زندگی گزارنے کی طاقت و قوت عطا کر دی. تو سنو، جب تم اس پر غور کرو گے تو تمہیں جواب ملے گا کہ وہ چیز ان کی ولایت و کرامت نہیں ہے، وہ عمل ان کا ولایت و کرامت نہیں ہے، بلکہ خدا کی ذات پر ان کی استقامت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انتخاب حضور شیخ الاسلام، جانشین حضور شیخ الاسلام، فیضان اولیاء کرام، جشن سید، جشن پیرانی اماں. واہ واہ، سبحان اللہ. ملت اسلامیہ، ان کو ان کی ولایت و کرامت سے مت پہچانو، بلکہ ان کو ان کی استقامت سے پہچانو. کیوں؟ کیونکہ یہی استقامت ہے جس کی وجہ سے انہیں آسمان میں اڑنے کی طاقت ملی. یہی استقامت ہے جس کی وجہ سے انہیں زمین کی گہرائیوں میں وقت گزارنے کا ملکہ حاصل ہوا. ہے نا عزیزان اسلام؟ تو پتہ کیا چلا کہ انہوں نے اپنی انا کو خدا کی انا میں ایسا فنا کیا کہ ہاتھ تو ان کا ہوتا ہے لیکن کام خدا کا ہوتا ہے، چلنا تو ان کا ہوتا ہے لیکن قدم تو ان کے ہوتے ہیں لیکن چلنا خدا کا ہوتا ہے، زبان تو ان کی ہوتی ہے لیکن بولنا خدا کا ہوتا ہے، نگاہیں تو ان کی ہوتی ہے لیکن بصارت خدا کی ہوتی ہے، کان تو ان کے ہوتے ہیں لیکن سننا خدا کا ہوتا ہے. مجھے کہہ لینے دو، انہوں نے اپنی انا کو خدا کی انا میں ایسا فنا کیا کہ ان کے جسم میں گوشت کی لوتھڑے کی شکل میں دھڑکنے والا دل یہ تو ان کا ہوتا ہے لیکن اس میں دھڑکن بن کر خدا دھڑکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، فیضان حضور شیخ الاسلام، انتخاب حضور شیخ الاسلام، فیضان اولیاء کرام، نعرہ حیدری. واہ واہ، سبحان تو میرے بھائیوں، ان کو ان کی ولایت و کرامت سے نہ پہچانو بلکہ ان کو ان کی استقامت سے پہچانو. کیوں؟ کیونکہ ولایت و کرامت ملتی ہی استقامت کے بعد ہے. بڑا گہرا جملہ ہے. جب تک استقامت نہیں تب تک اس کو ولایت نصیب نہیں ہوئی تھی، جب تک استقامت نہیں تھی تب تک کرامتوں کا صدور اس سے نہیں ہوتا تھا. جب استقامت آئی تب اس کو آسمان میں پرواز کی توفیق ملی، جب استقامت آئی تب اس کو سمندر میں وقت گزارنے کا ملکہ حاصل ہوا، جب استقامت آئی تب اس کو زمین کی گہرائیوں میں اپنی مرضی سے آنے اور جانے کی قدرت حاصل ہوئی. تو پتہ کیا چلا کہ یہ اولیاء کرام، انہیں ان کی ولایت و کرامت سے نہیں بلکہ انہیں ان کی استقامت سے پہچانو. استقامت سے ہمیں اپنے اندر موجود ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ہوگا، ان کی اصلاح کرنی ہوگی. تو آج وقت کچھ بڑھ رہا ہے لیکن کیا آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہے؟ بلکہ ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ابو جان حضور شیخ الاسلام کی طرف سے بھی مجھے اجازت ہے. حضرت کی مسکراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ بیٹا تو بول. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گنہگار، یہ خطاکار، یہ خاموش رہنے والا حمزہ آج اس میں گویائی کہاں سے آ گئی، آج یہ بولنے کیسے لگا؟ تو سنو، خدا کے نیک بندے کی زبان سے زندگی کے کسی لمحے میں اگر یہ نکلا ہو کہ حمزہ کو تیرے فضل سے وہ نور آتا ہو یا رب کبھی آئے نہ اندھیرا میرے گھر میں، سنو، خدا اپنے اس نیک بندے کی زبان کی لاج رکھتا ہے، خدا اپنے اس بندے کی قلم کو محفوظ کر لیتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے حمزہ بولتے میں بھی بلوائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
حضرت مدنی کے اعتماد کی بات ہے. حضرت مدنی کے زبان کو خدا نے محفوظ رکھا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس طرح کے حمزہ بولتے نہیں بلوائے جاتے ہیں, اس طرح کے حمزہ چلتے نہیں چلوائے جاتے ہیں, ارے اس طرح کے حمزہ مرتے نہیں, اس طرح کے حمزہ جیتے نہیں چلوائے جاتے ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے قدموں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے بس 5 منٹ کے آپ کی طرف سے اور مل سکتا ہے, ایک خوبصورت نقطہ اور پوائنٹ آپ کے درمیان رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. کہنا تو بہت کچھ تھا, مواد تو اتنا زیادہ ہے حضرت کی دعاؤں سے, لیکن وقت میں گنجائش نہیں. تو عزیزان ملت, آج آپ پریشانیوں کو برداشت کر کے, مشکلوں کو جھیل کر یہاں پر ایک ولی کامل سید محمد کے عرس میں آئے ہے نا. دور دور سے آئے, ہندوستان کے مختلف مقامات سے آپ آئے. کیوں آئے عرس میں؟ وجہ کیا ہے آپ کے اس عرس میں آنے کی؟ کیوں آپ سید محمد کا ذکر کر رہے ہیں؟ کیوں آج ہم صدیاں گزر گئیں اور عبد القادر کو یاد کر رہے ہیں؟ کیوں آج حضرت غریب نواز ہماری اور آپ کی مرکزوں کا عقیدت بنے ہوئے ہیں؟ کیوں آج ہم مخدوم کی صدائیں لگا رہے ہیں؟ کیوں سید کا ذکر کر رہے ہیں؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں. تو حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے روحانی سفر کے شروعاتی دور میں مجھے خبر ملی کہ اللہ کا ایک نیک بندہ بہت دوری پر رہا کرتا ہے جس کا نام شیخ مسلم المغربی ہے. انہیں پتا چلا, شیخ ابو اسحاق ابراہیم کو خبر ملی, تو ان کے دل میں شوق جاگا کہ میں اتنا ان کا ذکر سن رہا ہوں, چلو ان سے ملنے چلتا ہوں, چلو ان کی زیارت کرتا ہوں, ان سے فیض لوٹنے چلا جائے. سنا تھا, نکل پڑے. پریشانیوں کو برداشت کر کے, دشواریوں کا سامنا کرتے ہوئے جب اپنی منزل پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں, نماز کا وقت ہے اور حضرت شیخ مسلم المغربی نماز ادا کرا رہے ہیں اور آپ الحمد شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. اب درمیانے تلاوت, کیونکہ حضرت شیخ مسلم المغربی جو ہے آپ عجمی تھے اور آپ بربر تھے, اور حضرت ابو اسحاق ابراہیم یہ عربی تھے. تو جب عربی تھے تو ان کا لہجہ, ان کی قرات, ان کی تجوید, ان کے عربی مخارج, یہ سب ایک عجمی کے مقابل میں ذرا اوپر تھے. تو جب انہوں نے حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم نے حضرت مسلم المغربی کو نماز کے درمیان الحمدو کی تلاوت کرتے ہوئے سنا, تو آپ نے دیکھا کہ عبارت میں کچھ غلطیاں ہیں, کچھ کمی ہے, اور مخارج کے اعتبار سے, تجوید کے اعتبار سے. تو آپ کو دل میں کوفت محسوس ہوئی کہ میں تو اتنی دور کا سفر کر کے آیا, پریشانیوں کو برداشت کر کے آیا, اور ان کا اتنا نام سنا تھا, اتنی چرچا ان کی سنی تھی, یہاں آ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو تلاوت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے, ان کا تو مخرج بھی صحیح نہیں ہے, تو میرا آنا بیکار گیا, مجھے نہیں آنا چاہیے تھا, میں نے جو خبر سنی تھی وہ غلط ہے. یہ حضرت ابو اسحاق ابراہیم اپنے دل و دماغ میں گمان کرنے لگے, سوچنے لگے. پھر آپ نے اپنی تنہا نماز ادا کی اور اپنے حجرے میں جا کر سو گئے, اور رات بھر یہی سوچتے رہے کہ اتنی دور کا سفر کر کے آیا, بیکار گیا میرا آنا, میری محنت ضائع گئی, مجھے نہیں آنا چاہیے تھا. ان کا تو مخرج بھی صحیح نہیں ہے, ان کی تو دوران تلاوت قرات بھی صحیح نہیں ہے. شیخ مسلم المغربی کی میں کیوں آ گیا یہاں ان سے ملنے؟ اس طرح
باتیں سوچ رہے تھے کہ فجر کا وقت ہو گیا. اب نہر فرات کے قریب نہر فرات میں وضو کرنے کے لیے گئے. حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم نہر فرات میں وضو کرنے کے لیے گئے. جیسے ہی گئے تو کیا دیکھتے ہیں, ایک شیر سو رہا تھا. شیر نے آپ کے چلنے کی آہٹ کو سن کر وہ جاگ گیا اور آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور دہاڑنے لگا. اب حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم ڈر گئے. ان کو اس شیر کو دہاڑتا ہوا دیکھ کر ایک دوسرا بھی شیر آ گیا. دونوں شیر جو ہے یہ ان کے اوپر حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم پر دہاڑنے لگے. اب وہ خوف زدہ ہو گئے, وہ چلانے لگے. ان کی آہو بکا کو سن کر, ان کی گریہوزاری کو سن کر حضرت شیخ مسلم المغربی اپنے حجرے سے باہر آئے اور لوگوں کا بھی ہجوم لگ گیا تھا, چونکہ شیر بھی دہاڑ رہا تھا اور حضرت شیخ ابو ابراہیم بھی چلا رہے تھے بچنے کے لیے. تو حضرت مسلم المغربی باہر آئے اور باہر آ کر دونوں شیروں کا کان پکڑ لیا. دونوں شیروں کا کان پکڑا اور کان پکڑ کر موڑا اور 2 چمیٹ لگائی دونوں کو اور بولے, اللہ کے کتوں, تمہیں بولا تھا نا کہ میرے یہاں آنے والے مہمانوں کو پریشان مت کرنا. 2 چمیٹ لگا کے کہا چلو یہاں سے. اتنا کہنا تھا حضرت مسلم المغربی کا کہ وہ شیر اپنے سروں کو جھکا کر, دونوں شیر اپنے سروں کو جھکا کر اپنی دم کو اپنے پیروں میں دبا کر بھاگے وہاں سے. اب آپ کو میں اپنی گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا. جتنے بھی پونچھ والے, جتنے بھی دم والے جانور ہوتے ہیں, یہ اگر اپنی پونچھ کو, اپنی دم کو اپنے پیروں میں دبا لے تو یہ ان کے ڈرنے کی علامت ہوتی ہے. بات صحیح ہے نا؟ غلط ہو تو آپ ہمارے معزز ہیں, آپ کو ہماری اصلاح کرنے کا حق ہے کہ حمزہ میاں تم غلط بول رہے ہو, اصلاح کرو. آپ, مجھے برا نہیں لگے گا, آپ ہمارے معزز ہو, آپ حضور شیخ الاسلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہو. تو عزیزان اسلام, اتنا تھا کہ شیر کر کر اپنے سروں کو جھکا کر وہاں سے بھاگے. اب حضرت ابو اسحاق ابراہیم جو ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یا اللہ, رات بھر تو میں ان کے بارے میں کیا کیا سوچ رہا تھا اور میں نے تو انہیں کیا سوچا اور یہ کیا نکلے. وہ پریشان تھے. انہوں نے پوچھا کہ سرکار, وہ کون سا ایسا عمل تھا جس سے آپ کے ایک اشارے پر شیر ڈر کر آپ کا حکم مان کر بھاگ گئے. حضرت شیخ مسلم المغربی نے کیا ایمان کو تازہ کرنے والا جملہ فرمایا کہ سنو, تم مخلوق کے لیے اپنا ظاہر سنوارتے ہو تو تم مخلوق سے ڈرتے ہو, تم مخلوق کے لیے اپنا ظاہر سنوارتے ہو تو تم مخلوق سے ڈرتے ہو, اور ہم خالق کے لیے اپنا باطن سنوارتے ہیں تو مخلوق ہم سے ڈرتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ ہے نا عزیزان ملت, کتنا گہرا جملہ ہے کہ تم مخلوق کے لیے اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگے رہتے ہو تو تم مخلوق سے ڈرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں تو اپنے ظاہر کو سنوارنا ہے, تو ظاہر سی بات ہے مخلوق سے ڈرو گے. اور ہم خالق کے لیے اپنے باطن کو سنوارتے ہیں, ظاہر کی فکر نہیں کرتے, تو مخلوق ہم سے ڈرتی ہے نا. انہوں نے خالق کے لیے اپنے باطن کو سنوارا تو پتا کیا چلا کہ یہ اولیاء کرام, انہوں نے اپنی انا کو خدا کی انا میں فنا کر دیا. تو جب انہوں نے اپنی انا کو خدا کی انا میں فنا کر دیا تو ان کا ذکر بھی ان کا نہ رہا بلکہ خدا کا ہو گیا. لہذا مخدوم کا ذکر کرنا, سید کا ذکر کرنا, یاد رکھو تمہارا مخدوم اور سید کا ذکر کرنا یہ صرف مخدوم اور سید کا ذکر نہیں ہے بلکہ سید کے ذکر کے آئینے میں خدا کا ذکر ہے.
تو ذکر کرتے رہو سید کا، صدائیں بلند کرتے رہو مخدوم کی، پرچم لہراتے رہو غوث کا، علم بلند کرتے رہو غریب نواز کا۔ تمہارا سید کا ذکر کرنا یہ صرف سید کا ذکر نہیں ہے، بلکہ سید کے ذکر کے آئینے میں خدا کا ذکر ہے۔ تو عزیزان اسلام، جنہوں نے اپنی انا کو خدا کی انا میں فنا کر دیا، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انہیں ان کی ولایت و کرامت سے نہیں بلکہ ان کی استقامت سے پہچانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی بہترین۔